अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। माह मलका बाय मरियम मुजफ्फर की एपिसोड नंबर 13 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। जनाब, मैंने 13 एपिसोड पहले भी अपलोड की थी, लेकिन उसमें कुछ वॉइस का ग्लिच था जिसकी वजह से वो मैंने डिलीट कर दी है, तो अब ये दोबारा अपलोड कर दी जा रही है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बाब मुनसिफ, कमरा नंबर 220 से बाहर कदम रखो, बाएं हाथ पर 2 कमरे छोड़कर दूसरी तरफ आओ और कमरा नंबर 17 के दरवाजे के सामने ठहर जाओ। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर चलते हैं। ये क्या, यहाँ तो शैम्पू भी नहीं। एक परेशान हालत में बोलता फातिरुल इस्लाम बाथरूम से बाहर निकला। बाहर मौजूद ज़मीन पर अपना पलंग लगाते दबीजुल सासार ने एक बेतासुर निगाह इस पर डाली। मुझे क्या, मैं तो पहले ही गंजा हूँ। कमर पर हाथ जमाए फातिर मंसूबा बंदी कर रहा था। वो अपने हसीन बालों को यूं ज़ाया नहीं होने दे सकता था। वो दबीरुल सासाज नहीं बनेगा। कुछ वक्त पहले कमरा नंबर 217 भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बना था जैसे वो क्रूज में बाकी कमरे। वही बुलंद स्लाइडिंग खिड़की जो सफ़ेद पर्दों से ढके थे, लहलहाते पर्दे सामने रखे 2 सफ़ेद सूबों से टकराते तो बाहर दूर दूर तक फैला समंदर नजर आता। अलबत्ता कमरे में एक डबल बेड था, बेशुकन चादर साइड पर रखा, एक नाइट लैंप, सामने लगी LED स्क्रीन। दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो छोटी सी राहदारी के एक तरफ बाथरूम था और दूसरी तरफ छोटी अलमारी। कमरे में उस वक्त एक इंसान खड़ा था। 5 इंच से निकलता कद, उजली सफ़ेद रंगत के साथ स्याह हुड और खस्ता हाल जीन्स। दबीजुल सासार अपना बैग खोले सामान अलमारी में रख रहा था जब दरवाज़ा खुला और आने वाले ने बगैर देखे सामने कौन था दरवाजे पूरी दीवार के साथ लगाया। ओह सॉरी, सच शुक्र, दबीर पहले ही उछलकर एक तरफ हो चुका था। अंदर दाखिल होने वाला हवास बाख्ता हुआ नीले रंग की शर्ट के साथ। उसके एक कान में एयरपोर्ट था और माथे पर एक लट झूल रही थी। दबीर, तुम? आने वाली की आवाज़ में खुशगवार हैरत थी। अंदर मौजूद शख्स के चेहरे पर हल्की सी जान पहचान की रमक आई। फातिर इस्लाम नज़दीक मांगी तो सामने वाला खिलकर मुस्कुराया था, अलबत्ता हैरत वहीं रही थी। तुम यहाँ? इसके मुस्कुराते होंठ इस बात के गवाह थे कि वो यकीनन दबीर को यहाँ देखकर परेशान कमर खुश ज़्यादा हुआ है। कैसे हो यार? हाथ आगे बढ़ाया, लगा झटका। फातिर इस्लाम और इतना मीठा लहजा। अलबत्ता सामने वाले को कोई झटका न लगा। वो इस गर्म जोशी से वाकिफ था, इसीलिए खामोशी से हाथ मिलाया, आगे बढ़कर अलमारी के पट बंद किए और बाथरूम की तरफ मुड़ गया। फातिर अपना सफरी बैग और सूटकेस घसीटता कमरे के बीचों बीच आकर रुका। अपना सामान सिंगल बेड पर रखते मसरूफ अंदाज में दबीर को मुखातिब किया। तुम यहाँ क्या क्लिंग स्टाफ में हो? बाथरूम से हाथ धोकर निकलता दबीर इसके पीछे से निकल गया था। नहीं, मैं आपका रूममेट हूँ। वो किसी भी तासुर के बगैर बोला करता था, यूं जैसे उसे बात करने में भी दिलचस्पी ही ना हो। रूममेट? मगर मैंने तो एक कमरे का फॉर्म फिल किया था। कमर पर हाथ रखे वो टीवी के सामने खड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे यहाँ होने से मसला है, मगर मुझे अकेले रहना। मैं सिर्फ कुछ दिन के लिए हूँ। स्टाफ के कमरों में लगेज इशू था तो इसीलिए मैं रूम में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फातिर की पटरी से उतरी बेतरतीब ट्रेन को बीच में गैर लचकदार लहजा में रुका। बात कुछ अजीब सी थी और हमारे एंकर को कुछ खास पसंद न आई थी, इसलिए तो दबीर की आधी बात सुनते ही इसकी आंखों में वही नागवारी और गुस्सा उतर आया जो अभी तक तुम पढ़ते आए हो। क्या मतलब? अगर इनके रूम्स में अभी तक इशू था तो ट्रिप शुरू क्यों की? हुक्म दबीर को यूं दे रहा था जैसे दबीर का जहाज हो। मैं ये पैसेंजर सर्विस में रिपोर्ट करूंगा। कैसा स्टाफ है यहाँ का? सुस्त तरीन मैं होता तो फायर कर देता। दबीर ने इसके गुस्सेले लहजे का कोई जवाब ना दिया, बस अपना बिस्तर लगाने लगा। लगता है इनके 5 स्टार रेटिंग में से मुझे 5.5 माइनस करने होंगे। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था। अपने बेड की तरफ आते ऊंचा लैंप चलाया। चलता था वो रिमोट उठाया, टीवी चलाया, अलमारियों के पटवा किए, हाथ मारा, दीवारें खटखटाई ताकि इनकी बुनियादें देख सके मजबूत थी। दबीर अपना काम करता रहा। वो वैसे भी आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में पर चलने वाला बंदा था। जहां फातिर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते अंदर गया और बत्तियों की तादाद गिनी, वहीं दबीर अपने बिस्तर की चादर दुरुस्त करने में जुट गया। ये क्या? बहुत देर बाद फातिर इस्लाम की सदमा में डूबी आवाज़ आई, यहाँ तो शैम्पू भी नहीं। एक परेशान हालत में बोलता फातिर इस्लाम बाथरूम से बाहर निकला। बाहर मौजूद ज़मीन पर अपना पलंग लगाते दबीरुल साजार ने एक बेतासुर निगाह उस पर डाली। मुझे क्या,
میں تو پہلے ہی گنجا ہوں۔ ایک بے معنی نگاہ ڈالتے وہ اٹھا اور اپنے خالی سوٹ کیس کو فاتر کے پلنگ کے نیچے کیا۔ کمر پر ہاتھ جمائے فاتر منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ اپنے حسین بالوں کو یوں ضائع نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ دبیر السازاز نہیں بنے گا۔ لگتا ہے ریویو میں سے ایک پورا سٹار کاٹنا پڑے گا۔ کشمکش میں ڈوبے لب چبائے اور خود کلامی کی۔ کمرہ نمبر 217 کا دروازہ نہایت آہستگی سے کھلا اور پھر اتنے ہی ہولے سے کسی نے اسے اپنے پیچھے بند کیا۔ گہرے آسمانی رنگ کے قالین پر سیاہ بوٹوں سے چلتے دبیر السازار کے قدم خاموش اور ہوشیار تھے۔ سفید بٹن شرٹ کے نیچے سیاہ ڈریس پینٹ پہنے وہ واقعی اپنے قد کی وجہ سے کوئی چھوٹا سا بچہ لگا تھا، جس کا امی نے بالکل گردن تک بٹن بند کرتے سیاہ بو باندھی اور پھر بغیر بالوں والے سر میں تیل بھی لگا کر بولا، جا میرے بیٹے، آج کام کا پہلا دن ہے۔ راہداری کی روشنی اس کے سر پر چمکی۔ اپنی بو کو درست کرتے وہ آگے بڑھا۔ یہ حلیہ سے غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ کمرہ نمبر 220 کا دروازہ پار کرتے وہ آگے نکل گیا۔ ہاتھ مار کر کالر درست کیا۔ اب میں تمہاری طرح فاقے نہیں کاٹ سکتی۔ بھوک لگتی ہے مجھے۔ اسی وقت کمرہ 220 کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی بات کرتے باہر نکلی۔ دبیر کی ان کی جانب پش تھی، مگر وہ آواز پہچانتے بے اختیار رکنا اس کی خواہش نہیں تھی، یہ حیرت تھی۔ جس نے اسے روک دیا تھا اس نے ڈسکرپشن میں پڑھا تھا 20 ممالک کے مختلف کھانے ہیں یہاں۔ پرواہ لڑکی کی رال ٹپکنے لگی۔ ساتھ موجود دوسری لڑکی نے غیر دلچسپی سے آنکھیں گھمائی۔ دبیر کے تو جیسے قدموں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہوں۔ کیا یہ اتفاق تھا یا قدرت کی آزمائش؟ مجھے تو فرینچ کھانا ٹرائی کرنا ہے، سنا ہے۔ وہ لڑکی ایک دم ہی رکی۔ دبیر اس کی سوالیہ نظروں کی تپش اپنی پیٹھ پر محسوس کر سکتا تھا۔ پرسیو ہو تم؟ المیرا کی آواز میں خوشگوار حیرت تھی۔ گھوم کر اس کے سامنے آئی، تم یہاں بھی؟ اسے 4-5 انچ لمبا مرد گلا کھنگارتے سیدھا ہوا اور اپنے کالر درست کیے۔ پسینے کی ایک پتلی لکیر گردن سے نیچے بہتی ہوئی آئی۔ سینے پر بازو باندھے وہ استضائی محفوظ ہوتی نظروں سے اپنے بیسٹ فرینڈ کو دیکھ رہی تھی۔ لباس وہی تھا، بس جیکٹ اتر چکی تھی اور اب گردن میں سترنگی مفلر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اپنی گرل فرینڈ سے ملنے آئے ہو؟ رازدارانہ انداز میں اپنایا اور گل کی موجودگی کی وجہ سے اردو میں کہا۔ دبیر نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ڈٹائی سے مسکرائی۔ گولڈن گرل، تمہارا بوائے فرینڈ آیا یہاں؟ ہاتھوں کا پیالہ ہونٹوں پر بنائے وہ یوں چیخی جیسے گل 2 قدم نہیں 2 ملک دور کھڑی ہے۔ گولڈن گرل کے جو تاثرات المیرا کی بے باکی اور شوخی دیکھ کر بدلے تھے، وہ تو اس کی لال ہوتی رنگت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ ادھر کیوں کھڑی ہو؟ المیرا نے بازو سے پکڑا۔ ادھر آؤ، عین اپنے اور دبیر کے درمیان کھڑا کیا۔ وہ تھوڑا سا سٹپٹایا۔ یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ ایک چور نگاہ گل پر ڈالی اور اس سے پہلے کہ کوئی دیکھتا چہرہ پھیر لیا گیا۔ گل نے خود کو المیرا کی گرفت سے آزاد کروایا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی، مڑ کر المیرا کو گھورا۔ یہ تمہارے بوائے فرینڈ یہاں کیا کر رہا ہے؟ گل کا چہرہ بے اختیار لال ہوا۔ دبیر نے اس کی گلابی گالیں دیکھی۔ یہ وہی لڑکی تھی، پل والی، وہی جس کی آنکھیں چاند جیسی تھی۔ دبیر کی لا تعلق نگاہیں سیدھا اس کی آنکھوں پر ٹہری، نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اندر کو دھنسی بھوری آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے۔ وہ میرا کچھ نہیں لگتا، چبا چبا کر کہا۔ سرخ رنگ کے کھلے سے جم سوٹ کے اوپر گل سفید کارڈیگن پہنے ہوئی تھی۔ پھر یہ تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ گل کو دیکھتے ہاتھ سے دبیر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایسے کیسے؟ گل نے فوراً اسے مڑ کر اس مرد کو دیکھا تو اس کی بات خود بخود رکی۔ دبیر منہ کھولے ہونکوں کی طرح بلند ندیدوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ خوف اور نفرت سے گل ہلکا سا لڑکھڑائی تھی۔ استغفر اللہ، سینے پر ہاتھ رکھا۔ المیرا نے کندھے سے کندھا ٹکراتے آنکھیں مٹکائی۔ ہی از لائک یو۔ عجیب صورتحال تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ دبیر کی جانچتی نگاہوں سے دور بھاگ جائے۔ بھائی تھوڑا سانس لے لے، وہ یہی ہے۔ کل کو تنگ کرنے کی نیت سے اس نے شرارتاً کہا۔ بوٹائے والے مرد نے المیرا کو یوں نظر انداز کیا جیسے طالب علم امتحان میں آئے اضافی سوالات کو۔ یک ٹک وہ گارڈیگن والی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ چہرہ پڑھنا نہایت مشکل تھا۔ کوشش کیا کرو میرے سامنے مت آؤ، ورنہ میں اپنے حسد میں کسی دن تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پتھریلے انداز میں کہتے آگے بڑھ گیا۔ گل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی تھی۔ تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے فضا میں ایک دم خوف پھیل گیا۔ یہ اس کا کیا مطلب؟ کوریڈور سے نکلتے دبیر کی طرف اشارہ کیا۔ گل جیسے پتھر کی کوئی مورتی ہوئی۔ المیرا نے اوپر سے نیچے تک اس کی حالت کا مکمل جائزہ لیا۔ وہ ترک لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ ایسا بھی کون سا سور پھونکا ہے؟ بڑا اگریسو اظہار محبت تھا۔
اس کی سرگوشی پر خائف ہوتے گل نے اسے پیچھے دھکیلا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتی منظر سے ہٹ گئی۔ المیرا کا جاندار کہکا کوریڈور کی در و دیوار سے ٹکرایا۔ کیا شرما رہی ہو گولڈن گرل؟ اس کے قدموں کا مقابلے کرتے وہ اپنی ہنسی کے درمیان اس کو چڑھا رہی تھی۔ باب محافظ۔ شفاف نیلا سمندر۔ اس نے آج تک اسے قریب سے نہیں دیکھا تھا اور آج وہ اسی سمندر کا سفر کر رہی تھی، اسی لیے کبھی معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اسے سی سکنس نامی بلا بھی ہے۔ اس کا جہاز سورج ڈوبنے کے بعد پرواز کرے گا۔ اس وقت چھٹی منزل پر موجود وسیع لکڑی کے ٹیرس پر جہاز کا عملہ انہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے طریقے سمجھا رہی تھی۔ دھندلے منظر کے پار وہ بس اتنا ہی دیکھ سکی کہ کچھ آدمی ہیں اور بہت سے لوگ کہہ آ رہی تھی، مگر یہ ساتھ کھڑی بلا یہ زیادہ بڑی کہہ تھی۔ لکڑی کے بنے اس ٹیرس کی ریلنگ سورج کی حدت سے چمک رہی تھی، پورے ٹیرس کو سفید شیڈ سے ڈھانپے گویا دھوپ سے حفاظت دی گئی۔ گلے جان اور المیرا بھی اسی بھیڑ کا حصہ بنے پیچھے کھڑی تھی۔ مانو نہ مانو یہ کپل بھاگ کر یہاں آیا ہے، شکلیں تو دیکھو ذرا ان کی، کیسے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس بڈھے کو کیا عیاشی سوجی تھی تو یہاں آ گیا؟ دیکھو تو صحیح کیسے بتیسی نکال کر عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ سارا خاندان ہی لے آئے ہیں کیا؟ المیرا کی آتے جاتے پر تبصرہ نگاہ عروج پر تھی۔ اس کے کہنے پر گل دیکھ تو لیتی، پھر مایوسی سے منہ پھیرنا پڑتا، کیونکہ نہ تو وہ کپل اتنا کھلکھلا رہا تھا، نہ ہی اس بڈھے کے چہرے پر کوئی مسکان تھی، اور نہ ہی وہ کوئی کثیر فیملی ساتھ لائے تھے۔ ہر جملہ کسنے کے بعد خود ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی اور توبہ توبہ کرنے لگتی۔ اس وقت گل کو ساتھ کھڑی لڑکی اپنے گاؤں کی ایک تاریخ ہستی کی یاد دلا رہی تھی۔ بمشکل گل نے کانوں تک آتا قد اور پکڑ میں نہ آنے والی زبان ان آتے چکروں نے گل کو عذاب میں ڈالا تھا۔ دوسرا اس عذاب نے چکر میں ڈالا تھا۔ ویسے یہ جو ہمارے پیچھے دو لڑکیاں کھڑی ہیں، یہ اسپین سے آئی ہے، لگتا ہے اکیلی ہیں، المیرا نے جلد بازی میں اس کا کندھا ہلاتے کہا۔ گل جان ماہک سے سامنے کھڑے لائف جیکٹ کو پہننے کا طریقہ سمجھاتے عملے کو سننے میں کوشاں تھی۔ المیرا کے بازو ہلانے پر چڑھ گئی۔ صبر کے گھونٹ پی پی کر پوری بوتل ختم ہو گئی تھی۔ کتنی گرمی ہے یار، ہاتھوں سے ہوا دی مچال ہو جو زبان کو ایک منٹ بھی آرام دیا ہو۔ ناپسندیدگی سے آنکھیں گھماتی گل کی نظریں ایک لگ ٹھہر گئیں۔ کافی فاصلے پر موجود لمبے قد اور ڈائے شدہ بالوں والے ایک مرد نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا، سر دائیں بائیں ہلاتے حواسوں پر قابو پایا۔ خوبصورت چہرے پر پہلے حیرانی آئی اور پھر دبا دبا غصہ۔ یہ خبیث اسے کیسے بانچے نکال کر دیکھ رہا تھا۔ گل نے یہ محسوس کیا المیرا کی زبان کو ایک دم ہی بریک لگی تھی۔ گردن پھیر کر ساتھ کھڑی باتوں کی فیکٹری کو دیکھا جو مسکرا کر ایک آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ گل نے دور کھڑے سیاہ کو دیکھا، پھر المیرا کو، پھر سیاہ کو، پھر المیرا کو۔ المیرا کی آنکھیں مکمل واہ ہوئی، یہ اس کو نہیں المیرا کو دیکھ رہا تھا۔ گالوں کی لالی شرمندگی سے مزید گہری ہوئی۔ اتنی گردن مت گھماؤ، گر جائے گی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے نزاکت سے کہا، یہ کون ہے؟ آہستہ سے اشارہ کیا اور کن اکھیوں سے اسے دیکھا وہ مرد اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ اپنے مخصوص شوق لہجے میں کہا تو سفید گارڈیگن والی لڑکی چھینک گئی۔ لا حول ولا، بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آہ گلے جان، تو بہت بھولی ہو۔ بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے لہرایا جو ساتھ کھڑے اور عورت کے ماتھے سے جا ٹکرائے تھے۔ میں بھولی نہیں، تم ضرورت سے زیادہ شوخی ہو، دل ہی دل میں کہا، کیونکہ اسے لگا کہ اب وہ زبان کھولے گی تو اس کی ابتر حالت اسے قابو سے باہر ہوتے زمین کی نظر ہو جائے گی۔ المیرا جیسی حد سے زیادہ بولڈ لڑکیاں اسے ویسے بھی ناپسند تھی۔ اسی وقت کسی نے المیرا کا کندھا ہلکا سا دبایا۔ چھوٹے بالوں والی لڑکی نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا۔ کوئی جاپانی، چینی، کورین خدا جانے نقوش کا لڑکا اسے بدمزگی سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کی کھڑکی ماتھے اور آنکھوں کو اپنے نیچے غائب کیے تھی۔ اپنے بالوں کو قابو میں رکھے مس، ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتے اس نے ہاتھ میں پکڑے کیمرے پر توجہ دی۔ المیرا سلگ تو گئی مگر بظاہر وہ ہنسنے لگی۔ یہی اس کا انداز تھا، ہر تانا، لڑائی یا ناپسندیدہ بات پر یوں ہنسنا جیسے سامنے والا کوئی بے وقوف ہو اور اس کی بات کی سرے سے وقت ہی نہ تھی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟ اس بار وہ اسی لڑکی کی طرف سے آیا تھا جس کے چہرہ کو المیرا کے بالوں نے اپنا شرف بخشا تھا۔ اس میں نہ ہنسنے والی بھی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ کندھے اچکاتے بے فکری سے کہا، پیچھے کھڑا کیمرہ والا لڑکا اس کے ساتھ موجود گوری پکی امریکن ہے۔ المیرا نے سوچا، لڑکی نے صدمے سے اور غصے سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جانتی بھی ہو ہم کون ہیں؟ گلے جان آنکھ کے کنارے کے ساتھ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ چہرہ پھیرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آس پاس شور مدھم ہونے لگا۔ جمائی روکتی المیرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ یوں تو ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کسی نے پکارا ہی نہ ہو۔ سچ اے برٹ، یہ کتنی بگڑی ہوئی ہے۔ المیرا نے پھر بھی نہ ان کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے اس کی امریکہ میں مجھ جیسی ڈھیٹ مخلوق نہیں ہوتی۔ دل ہی دل میں سوچتے مسکرائے۔ اب تو بات ان مرد عورت کی عزت پر آ گئی تھی۔
ایشیائی لڑکے نے جیب سے فلپ فون نکالا تو المیرا متاثر ہوئی. یہ تو کافی امیر ہے. یہ دیکھو. فون کی اسکرین سامنے کی کوئی یوٹیوب چینل کھلا ہوا تھا. المیرا نے آنکھیں چھوٹی کرتے غور کیا. چینل کا نام کیا تھا وہ نہیں دیکھا، مگر اسے فالوورز 1 لاکھ سے اوپر تھے. المیرا نے فون پکڑنا چاہا تبھی لڑکے نے پیچھے کر دیا. پہچانا آپ؟ لڑکی کے لہجے میں فخر تھا. گھنگرالے سنہری بال لہرائے اور لڑکے کے بازو میں بازو ڈالا. المیرا ابھی بھی بہت گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی. دونوں سیاحوں کو یقین تھا کہ یہ ابھی ان کی سیلفی کا کہے گی. کم از کم ایک تعریفی جملہ تو بول ہی دے گی، مگر شاید نہیں. یقیناً اس گوری کے امریکہ میں المیرا جیسی مخلوق نہیں پائی جاتی تھی. کمر سیدھی کرتے وہ پیچھے ہوئی. تم لوگ کتنا کما لیتے ہو اس سے؟ وہ جو دونوں سامنے غرور سے گردن تانے ہوئے تھے. المیرا کے سوال پر کئی ارمان ٹوٹ کر بکھر گئے. ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر المیرا کو پیچھے کھڑی گل کی ٹانگیں اب جواب دے گئی تھی. بتاؤ نا یہاں کتنی کمائی ہوتی ہے؟ اچانک ہی بھگدڑ سی مچ گئی. زمین پر بھاری شے گرنے کی آواز. سب نے رخ موڑ کر دیکھا. المیرا کے بالکل قدموں میں گل کی لاش گری تھی. چہرے پر پھیلنے والی بے یقینی فطری تھی، مگر کراہتے ہوئے قدم پیچھے کر لینا یہ اس کی اپنی خواہش تھی. جہاز کا انتظامیہ اب گل کو اٹھانے کی کوشش میں تھا. ان کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا. اکثر لوگ یوں ہی بے ہوش ہوتے تھے. مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ گل کے سر پر جھکے آدمی سے المیرا نے پوچھا. مرد کے بے شکن ماتھے پر ہلکی سی حیرانگی نمودار ہوئی. یہ سوال ان کے لیے البتہ نیا ضرور تھا. یہ آپ کی دوست ہیں؟ عربی میں سوال. فرق کیا پڑتا ہے اگر یہ زندہ ہی نہیں رہی؟ اب حیرانگی کی جگہ اس بندے نے بیزاری سے اسے دیکھا. یہ کیسی انسان ہے؟ زندہ ہے وہ. ایک طرف سے آتے دو لڑکوں نے گل کو اسٹریچر پر رکھا اور طبیب کمرے میں لے گئے. آس پاس موجود بھیڑ اب ہٹنے لگی تھی. المیرا نے اپنی بے ہوش روم میٹ کو دور جاتے دیکھا اور دوبارہ اس جوڑے کی طرف مڑی. خیر کتنا کماتے ہیں بتایا نہیں؟ دونوں سیاحوں کو 40 وولٹ کا کرنٹ لگا. آپ کی دوست بے ہوش ہو گئی ہے. آپ کو ساتھ جانا چاہیے. لو بھلا میں کوئی نرس ہوں یا آکسیجن کا پمپ جو ساتھ جاؤں؟ ہنستے ہوئے اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارا. ان کی ٹریننگ ختم ہو گئی تھی. لوگ اب وہاں سے جانے لگے تھے. اگر کبھی جہاز میں کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے تو لائف جیکٹ کیسے لگاتے ہیں، بچ بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، آگ کیسے بجھاتے ہیں، یہ کچھ چیزیں آج یہاں سیکھنی تھی. خوش قسمتی کے ساتھ المیرا نے کچھ بھی نہیں سنا. اب اگر ڈوبتی بھی تھی تو ڈوبے. یوٹیوب کپل نے حیرت سے اسے ایک دوسرے کو دیکھا. سامنے کھڑی عورت نہیں جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی. ایکسکیوزز کہتے وہ دونوں ایک کونے تک نکلتے آگے بڑھ گئے. المیرا نے ان دونوں کو دور تک جاتے دیکھا، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکاتے مڑ گئی. اس کی روم میٹ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی. لکڑی کے چمکدار فرش پر ارد گرد دکانیں ہی دکانیں تھی. کیفینز، ریسٹورانٹس، بارز وغیرہ. یہ 7ویں منزل پر موجود فوڈ کورٹ تھا. سفید گارڈیگن اور پھول دار فراک پہنے دونوں نفوس ساتھ ساتھ چلتی آئیں. بے فکر رہو. اس ترک لڑکی کے ایک ہاتھ میں ڈرپ تھی اور نقاہت چہرے سے جھلک رہی تھی، مگر اس کے اندر یہ خود مختار عورت کو مریضہ بن کر بیٹھنا منظور نہ تھا. اس کی روم میٹ نرس کے آفس میں دندناتے ہوئے آئی اور گل کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے نکال لائی تھی. کچھ گل کو ٹیکے سے جان چڑھانے کا بہانہ بھی مل گیا تھا. المیرا بڑھا چڑھا کر اپنا کوئی تاریخی قصہ سنا رہی تھی اور گل کوف سے اپنی ڈرپ والا ہاتھ دیکھ رہی تھی. کہا نا بہادر دکھنے کا خاصن شوق تھا. اس کی قسمت نہ جانے کس دیوار کے ساتھ ٹکرائی تھی جو یہ مصیبت اس دن کے لیے جھیلنی تھی. اس نے سوچ لیا تھا وہ آج ہی جا کر روم میٹ بدلوانے کا مطالبہ کرے گی. یہ فیصلہ کچھ گھنٹے پہلے بھی لیا تھا. دراصل عمل کرنے میں تھوڑی سستی پیش آتی ہے. اور اس کے بعد زبور کا چہرہ دیکھنے لائق تھا. میں نے اسے کہا بھئی زبور یہ تو تمہاری اسائنمنٹ نہیں. تو وہ کہتا ہے کیا مطلب میری نہیں ہے؟ میرا نام لکھا ہے. اسے کیسے پتا کہ اس کی اسائنمنٹ اس کی محبوبہ کی دوست لے اڑی؟ اپنی بات پر خود ہی ہنس کر المیرا نے ہاتھ پر ہاتھ مارا. ماہ ملکہ کروز شپ کا جہاز اپنے 18ویں سفر پر پرواز کر چکا تھا. ڈرپ کے باوجود بھی اس سے تھکن محسوس ہو رہی تھی. وجہ بھوک. نازیہ کو جب پتا چلا زبور اس کو پسند کرتا ہے اور اتنے عرصے سے اس کے چکر میں ہے، یقین مانو وہ تو 5 منٹ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں. گل کے کان پک گئے تھے. اب اسے کیسے سمجھاتی کہ مجھے تمہارے زبور کی نامکمل داستان اور تمہارے پیچھے لگے لڑکوں کے قصے سننے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں. مجھ سے کہتی المیرا اب میں کیا کروں؟ لو میں اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک پیچھے آ رہا ہے استعمال کر لے. سمپل. گل کا کندھا دباتے المیرا نے رازدارانہ انداز میں کہا، جیسے وہ زبور نازیہ یہ پریم کہانی کے بجائے اسے ورلڈ بینک کے رازوں میں حصہ دار کر رہی ہو. ڈائننگ کے دروازے کے قریب سے آتے اشتہار انگیز خوشبو نے انہیں اپنے حصار میں لیا. ایک طرف کو بالکنی بنی تھی
जिसे शीशे की दीवार में लगाकर मेस से अलग किया गया था। कम से कम 20 मुल्कों से जायद खाने के समेत एक जानिब मीठे का कोना था और काफ़ी फासले पर एक कॉकटेल बार। शीशे के दरवाजे खुले थे और फर्श पर नीला कालीन बिछा था। अलमीरा अभी भी पटर पटर लगी थी जबकि गुल के चेहरे पर साफ बेजारी नुमाया थी। खुशामदीद मैम, माह मलका क्रूज शिप का हिस्सा बनने का शुक्रिया। वो लोग जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, एक चीनी नकूश वाली लड़की ने मुअद्दब अंदाज में सलाम किया और एक बुकलेट दोनों के हाथों में थमा दी। गुल अभी तक रूममेट वाले सदमे से बाहर नहीं आई थी, इसलिए दिल किया कि ये बुकलेट उठाकर इस लड़की के सर में दे मारे। बहुत शुक्रिया। खुले दिल से मुस्कुराते वो दोबारा गुल की तरफ मतवज्जो हुई थी। अब होना क्या था, नासिया का तो रिश्ता तय था। ज़बूर बेचारा, इसका हार्ट ब्रेक हो गया। गुले जान की नज़रें कहीं और ही टिकी थी, और नज़रें ही नहीं, तमाम होशो हवास भी हैं वहीं टिके थे। अब बताओ क्या खाएं? अरे इसे बुकलेट में तो मेन्यू भी दर्ज है। पत्थर के बुत में जंबिश हुई और अलमीरा का हाथ पकड़ते वो आनन फानन भागी। बहन आहिस्ता, बुकलेट को पढ़ने की नाकाम कोशिश की जबकि गुले जान इसे पूरे हाल में दौड़ा रही थी। शाही सवारी को कॉकटेल कॉर्नर्स के सामने जाकर ब्रेक लगी। अलमीरा ने एक सवालिया नज़र इस पर डाली और फिर सामने मौजूद मशरूब पर नीले पीले पानी को देखकर इसने नाक चढ़ाई। तुम ड्रिंक करती हो? लहजे में हैरानी से ज़्यादा शोखी नुमाया थी। गुल ने फ़ौरन शेल्फ के सामने कुर्सी संभाली। हम यहाँ जूस पीने आए हैं, अलानिया अंदाज में कहा। इस्तेज़ाइया नज़रों से इसे देखते अलमीरा भी उछल कर एक कुर्सी पर बैठ गई। फ्रॉक इतराफ में बिखरा था। तेज़ निगाहों से इसे जांचा और इसी नज़रों का ताक़ुब किया। रैक में बेशुमार हराम मशरूब लगे थे और इनके सामने एक बार टेंडर खड़ा था, इन्हें पेश कर रहा था। अलमीरा ने आंखें मटकाई। मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। इसके ज़ुमानी अंदाज पर भी गुल अपने ख्यालात से ना जागी। नजरें जो कहीं लगा दी थी, शेल्फ पर कप रखा था और दोनों तरफ से इसमें मशरूब डाला था। डालने वाले के हाथों की नसें नुमाया थी। महारत से कॉकटेल बनाते इसने गाहक को दी और इन दो लड़कियों की तरफ मुड़ा। गुल की धड़कनें बेतरतीब हुई, ऐसा लगा वो अभी पिघल जाएगी। चेहरे को सफ़ेद सर्जिकल मास्क में छुपाया। इसे बार टेंडर की स्याह आंखों में वही स्याही वही गहराई और बेनियासी थी जो गुल जान अपनी किताबों में पढ़ा करती थी। गैर मयारी किताबों में जैकेट के लगे नेम प्लेट पर अलमीरा की नज़र पड़ी। गुल जान की कोशिश के बावजूद भी नहीं पढ़नी थी। कुछ देर बाद पानी पर तैरता बहरी जहाज आज अपने पहले दिन की शुरुआत कर चुका था। 7वीं मंजिल पर मौजूद डाइनिंग हॉल के एक कोने में मौजूद बार पर रश ना होने के बराबर था। दो लड़कियों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। अपनी कुर्सी पर टेक लगाए, टांग पर टांग रखे अलमीरा और पहलू में शेल्फ पर कोहनियाँ टिकाए आगे हो गई थी। इन दोनों को वहाँ बैठे 15 मिनट हो चुके थे। अलमीरा 3 जामुन के जूस के गिलास अपने अंदर उड़ेल चुकी थी जबकि गुल का अभी तक वो सेब का जूस अनछुआ था। ख़त्म तो तब होना था जब वो पी रही हो। वो तो घूर रही थी, जूस को नहीं, जूस बनाने वाले को। कसरती जिसामत और बगैर बासों वाली स्याह जैकेट पहने वो बार टेंडर थाईलैंड से आया था। जैकेट से निकलते बाजुओं पर झंडा जो बांधा रखा था। गुल बगैर थके इसे बेशर्मों की तरह देख रही थी। कोई से भी आज यूं ही देख रहा था। कॉरिडोर में बगैर रुके, बगैर सांस लिए वो मर्द शायद सताइशी नज़रों का आदी सा था, इसलिए अभी तक गुल को घास तक नहीं डाली थी, या फिर वो उसको कोई पागल खाने से भागा पागल समझकर दानिस्ता नज़रअंदाज कर रहा था। अलमीरा गैर मुतासराना अंदाज में अपनी रूममेट को देखती रही। सीरियसली हिम? क्या मतलब? स्ट्रा होठों में दबाए आंख से इशारा किया, कहीं इसकी नज़रों का रोज़ा ना मकरू हो जाए। इसीलिए दोबारा फौरन जे को देखा। तुम यहाँ इसको देखने के लिए बैठी हो या जूस के लिए? जितना ऊंचा और बेनियाज होकर वो बोला करती थी, हैरत ही थी कि इस मर्द ने फिर भी मुड़कर नहीं देखा। आहिस्ता बोलो, मतलब तुम मान रही हो तुम इसे देखने के लिए यहाँ बैठी हो? गुल हल्का सा सटपटाई, मगर अपने नए नवेले क्रश को देखना न छोड़ा था। इसकी ये साबित कदम अलमीरा के लिए जहर बराबर थी। इसे वैसे भी मर्दों के पीछे जाने वाली औरतों से सख्त खाट सी थी। अगर इतना ही पसंद आ रहा है तो फंसा लो। ग्लास में मौजूद मशरूब ऊपर नीचे हिलाते मशवरा दिया। होठों में यूं ही स्ट्रॉ दबाए इसने सवालिया अंदाज में आईब्रोज खाए। अलमीरा ने इसकी सादगी पर इसे एक अदा से आंखें घुमाते तंजन सांस खारिज की। गुल, तुम एक औरत हो, मर्द जात की कमजोरी काबू करना सीखो। अब इसके चेहरे के साथ साथ कान भी लाल हुए। शर्म से नहीं, गुस्से से। माजरत में इतनी घटिया नहीं हूँ, सर से उतारने वाले अंदाज में कहा और स्ट्रा दोबारा लबों से लगा लिया। हाँ बीबी, तुम तो ताड़ने को जज करने का सवाब समझती हो। अलमीरा के कहने पर गुल के लब पतली लकीर में खींचे। साफ साफ कहो, तुम्हें कोई मर्द अपनाता नहीं। ग्लास लबों
سے لگایا اور گہری نظروں سے گل کو دیکھا۔ اس کے سادہ روم میٹ کی دل کی دھڑکن روکنا انتہائی بچوں کا کھیل تھا۔ اب بھی ایسی بات نہیں، گردن پر آیا نادیدہ پسینہ صاف کیا۔ وہ خود ہی گھاس کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، خود ہی کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ اس کا یوں نظریں چرانا المیرا کو لطف دے گیا تھا۔ گلاس کی گردن کو نزاکت سے سنبھالتے ایک بازو سینے پر باندھا۔ آس پاس سیاہوں کی گہما گہمی تھی۔ مردوں میں عقل نہیں ہوتی سمجھی؟ بی بی المیرا نے زبان دوبارہ کھولی، جیسے اب اسے دیکھ لوگ کتنا مغرور بن رہا ہے۔ یہ یوں ہی مغرور بنتے ہیں آخر میں۔ کوئی تم جیسی اوپر سے معصوم اور خود کو کسی فلم کا مرکزی کردار سمجھنے والی دوشیزہ انہیں اڑا لے جاتی ہے جو انماحق سے سن رہی تھی۔ آخر میں کیے جانے والے طنز پر کلس کر رہ گئی۔ مجھے ذلیل کر رہی ہو یا مردوں کو؟ مرد خود ہی ذلیل ہوتے ہیں، انہیں کیا ذلیل کرنا؟ اس کے اندر کی شدت پسند فیمنسٹ بولی۔ نارنجی مایا کو ہلاتے وہ شیلف پر آگے ہوئی اور کونیوں کے سہارے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں گرا لیا۔ اس عورت کے ہر انداز میں ایک محسوس کی جانے والی بغاوت تھی، غرور تھا، بدنیتی تھی اور جھوٹ تھا۔ المیرا عنایت محسن مصنوعی لگتی تھی اور گل جان کو اس جیسے لوگوں سے خار تھی۔ جیسا وہاں دیکھ لو، آنکھوں کے ذریعے اشارہ کیا۔ گل نے چہرہ پھیر کر المیرا کا ہدف تلاشنا چاہا، جب اس کی دوڑتی نظریں بیچ میں تھم گئی۔ یہ یہاں لکڑی کی بنی بالکنی میں فاتر اسلام بیٹھا تھا، اکیلا نہیں، ایک عورت کے ساتھ۔ گل کی حیرانگی خوشگوار بالکل نہ تھی، بلکہ چہرے پر چھائی ناپسندیدگی المیرا کو کسی پرانے قصے کا احوال سنانے لگی تھی۔ تم اسے جانتی ہو؟ یوں ہی چہرہ ہاتھوں میں گرائے کہا۔ گل نے ہلکی سی نگاہ ہیزل آنکھوں میں ڈالی اور دوبارہ اپنے سابقہ باس کو دیکھا، جو سب سے حیران کن بات ایک عورت کے ساتھ موجود تھا۔ ہاں، یہ میرا باس ہے، میرا مطلب تھا، لیکن کیا تم بھی جانتی ہو اسے؟ شفاف چہرہ اور نیلی آنکھوں میں عمدی معصومیت پر المیرا طنزیہ مسکرائی۔ میں دور بیٹھے مرد کو دیکھا، میں اس کی زندگی کا بدترین باب رہ چکی ہوں۔ المیرا کی پرتپش نظروں نے فاتر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ جہاں گل کے چہرے پر الجھن تھی، وہیں المیرا کے چہرے پر اس سے بھی کچھ بدتر ایسی آگ جو انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے۔ بڑا دوغلا آدمی ہے، ہر وقت عورتوں کی برائیوں کے قصیدے گاتا ہے، اور اب دیکھو کھلے عام ڈیٹ مار رہا ہے۔ پتھریلے لہجے میں کہا، دل کیا کہ اس عورت کو سامنے سے نوچ کر اٹھا لے۔ گل نے اس کی لہجہ کی مخالف سمت بھانپ لی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ خوشگوار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فاتر اب غصے سے اپنی میز پر آگے ہوا۔ المیرا اس کے ہر انداز پر یوں سلگی جیسے وہ اس سے لڑ رہا ہو۔ اس کا منہ ہی ایسا ہے، ہنسے روئے، یہاں تک کہ اپنی بے سری آواز میں گانا بھی گائے۔ یہ تمہیں ہر وقت ناخوشگوار ہی ملے گا۔ وہ اپنے موڈ میں دوبارہ آ گئی تھی، وہی پھپے کٹنیوں والا موڈ۔ لگتا ہے نفرت کا قصہ ہے۔ گل کی ساری توجہ اب ساتھ بیٹھی لڑکی پر تھی۔ جے کہیں چلا جو گیا تھا۔ بے فکر رہو، ہی از ناٹ مائی ٹائپ، وہ میری پسند کا نہیں ہے۔ حقارت سے ہنسی، اور واللہ اس کا لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ فاتر اسلام میں اسے رتی برابر دلچسپی نہ تھی۔ کلاسک اینیمیز ٹو لورز۔ مسکراتے ہوئے گل پیچھے ہوئی، یوں ہی نظریں دور دوڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ فاتر ابھی بھی اس عورت کے ساتھ بیٹھا، شاید نہیں، یقیناً لڑ رہا تھا۔ خیر سے کیا؟ اپنے جوس کا گلاس لیتے اس نے نظروں کا زاویہ آگے بڑھایا، وہیں کھڑکی کے پار اسے دبیر رسی باندھتا ہوا نظر آیا۔ اتنی مشقت کے باوجود بھی اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا، جوس والا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس دن المیرا کو مخاطب کیا دبیر نے کہا تھا، تم مصر میں کیوں ہو اب تک؟ یہ کیا کہانی ہے؟ المیرا کا مشروب ہلاتا ہاتھ تھم گیا تھا۔ گل نے آئیبرو چکاتے سوال دہرایا۔ اس قصے کو تو وہ بھلا چکی تھی، پھر اچانک کہاں سے آ گیا؟ شاید یہ اتنی بھی بے وقوف نہیں، خود سے کیے جانے والا اعتراف تھا۔ باب خادم۔ شیشے کی وہ ایک نہ ختم ہونے والی طویل سی دیوار تھی، نارنجی روشنی میں پھیلا ہوا آسمان جس پر سورج ابھی ڈھل رہا تھا۔ ڈھلتے ہوئے شمس کی کرنوں نے پانی کی سطح کو محصور کن بنا دیا تھا۔ اس دیوار کے اندر جھانکو تو چمکتی بتیوں میں لکڑی کا فرش نظر آئے گا، میز اور لوگوں کی کھچا کھچ۔ کچھ ایسے میں فاصلے پر فاتر اسلام بھی موجود تھا، ہلکی آسمانی رنگ کی پولو شرٹ کے ساتھ گندمی جینز۔ اس کا حلیہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ اور بال بہت محبت اور لگن سے جمے ہوئے تھے۔ وقفے سے اپنی کافی کا گھون پڑتا اور لمبی انگلیاں سنہرے لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلانے لگتا۔ آپ شاعر ہیں؟ خوشگوار حیرت میں ڈوبی زنانہ آواز بے دھیانی میں فاتر اپنی گرم کافی سے کچھ زیادہ ہی بڑا گھونٹ بھر گیا تھا۔ کھانسی کا حملہ بے اختیار تھا۔ او نو! وہ عورت اس کے پیچھے سے ہوتے میز تک آئی اور پانی کی بوتل کھول کر کھانسی کے بدحال ہوتے فاتر کو تھمائی۔
پانی پینے کے بعد اس نے ہڑبڑاہٹ میں اپنے سارے ڈاکیومنٹس بند کیے۔ فاتر کے ماتھے پر ابھرتی پسینے کی ننھی بوندیں روشنی کے بالکل نیچے موجود ہونے کے باعث چمک رہی تھی۔ وہ لڑکی فکر مندی سے فاتر کو روکنے کے لیے آگے بڑھی۔ ارے ارے، یہ بند کیوں کر رہے ہیں؟ اس لڑکی کے اعتماد پر فاتر نے اسے ترش تاثرات سے دیکھا۔ I don't know you۔ اجلت میں چیزیں سمیٹتے اس کا ایک ہاتھ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین کو بند کرنے والا تھا۔ مگر آپ یہ سب سمیٹ کیوں رہے ہیں؟ میں تو کافی خوش ہوئی ہوں آپ اپنے پروفیشن کے کسی شخص کو دیکھ کر۔ ہاتھ وہیں رک گیا۔ عنبر آنکھیں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ اس کا سکون، لہجے کا ٹھہراؤ، لڑکی اس قدر پر اعتماد کیسے تھی؟ فاتر سوالیہ نگاہوں کو سمجھتے وہ گرم جوشی سے مسکرائی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سپنا گورو۔ فاتر نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پتلے لمبے بھورے ہاتھ جس میں کلائی بھر کر میٹل کی چوڑیاں تھیں۔ فرام انڈیا۔ اساف تھوڑے پرسکون ہوئے۔ پاکستان سے تو نہیں تھی، خیر پھر خیر ہے۔ آدھے بازوں والی سفید شرٹ اور اس کے نیچے کوسوں کے ذاکے رنگوں والی لمبی سکرٹ میں سپنا کا سراپا انتہائی کمزور سی لڑکی کا تھا۔ فاتر نے ایک بیزار نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ بھورا چہرہ جس پر گال کی ہڈیاں نمایاں تھی، بلی کی طرز کا بنا چشمہ اور میک اپ کے نام پر بس ایک لپ گلاس۔ فاتر اسلام۔ ہاتھ نظر انداز کیا اور بے رخی سے سامنے موجود لیپ ٹاپ پر اپنی ساری توجہ مبذول کر دی۔ سپنا کی مسکراہٹ اب خوشی میں بدلی۔ کندھے پر لٹکے بیگ کو سختی سے تھامے وہ آنکھوں میں کئی ستارے لیے فاتر کو دیکھ رہی تھی۔ جی؟ مصری مرد نے بیزار سا سوال کیا۔ بھارتی عورت جلدی سے اس کے سامنے رکھی، کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اجازت بھی نہیں مانگی بے مروت کہیں کی۔ آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ یہ پہلی مرتبہ کوئی اس کے فن کے بارے میں یوں کھلم کھلا سوال کر رہا تھا۔ وہ ذرا سا شرمایا مگر بظاہر لاپرواہ رہا۔ سپنا کے چہرے کی جانب دیکھا، کی بورڈ پر موجود انگلیاں برف بن گئی۔ وہ لڑکی کس قدر عقیدت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی ایک رائٹر ہوں۔ فاتر کو شوق لگا، مگر میں شاعری نہیں کر پاتی۔ مجھے شوق تو بہت ہے مگر شاید میری بس میں نہیں ہے۔ وہ محضب انداز میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ فاتر کو چپ سی لگ گئی۔ وہ تو خود اپنے کام پر اتنا فخر محسوس نہیں کرتا تھا جتنا اس عورت کے انداز سے چھلک رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہجہ تھوڑا سخت بناتے اس نے اپنی جان چھڑوانا چاہی، مگر سچ تو یہ تھا وہ خوش ہوا تھا۔ کسی نے تو اس کے کام میں دلچسپی دکھائی۔ بھائی کسی کو بتائے گا تو وہ دلچسپی لیں گے نا۔ آپ شاعر ہیں نا؟ معصومیت سے تصدیق چاہی اس کے ہر انداز میں۔ ہاتھ میں موجود چوڑیاں، کانوں کی بالیاں اور گلے میں موجود 16 سنگھار کھنکتا تھا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں۔ نظریں چرائیں۔ وہ اپنی پہلے فین کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر مایوسی کے بادلوں نے ڈیرا ڈالا۔ کنکیوں سے دیکھتے ہوئے شاعر کو برا لگا۔ جو بھی تھا وہ بھی ایک انسان ہی جو اپنے آرٹ کی ستائش چاہتا تھا۔ لیکن کیا یہ آپ نہیں لکھ رہے تھے؟ تھوڑی سی وقفہ بعد ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ فیروزی رنگ کی موٹی اینک کے پار موجود آنکھیں فاتر کے چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ آدمی کچھ زیادہ ہی آدم بیزار تھا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کو نہیں جانتا۔ نگاہیں لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر، لہجہ مجبوراً بدتمیز۔ سامنے بیٹھی بھارتی لڑکی کی حیرانی مسکان میں بدلی تھی۔ غور کرو تو اس کی مسکراہٹ معصوم سی تھی، جیسے وہ فاتر سے مل کر واقعی خوش ہو۔ دنیا میں ایک وہی تھی جو فاتر سے مل کر خوش ہو سکتی تھی۔ دنیا کو دکھانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ درست اندازوں سے ہی تو وہ مرد خوف زدہ تھا۔ کیا یہ میرے خیالات پڑھ رہی ہیں؟ دماغ میں امڑتے سوالات کو وہ چہرے پر آنے سے نہ روک سکا تھا۔ نہیں، میں آپ کے خیالات نہیں پڑھ رہی۔ ہنستے ہوئے فاتر کا سکون غارت کر گئی تھی۔ کھلے منہ اور حیران نظروں سے بے یقینی سے کیفیت میں سپنا کو دیکھا۔ اس کے تاثرات پر سپنا اپنی اچانک آتی ہنسی روک نہ سکی تھی۔ میٹھی اور معصوم سی، میں 4 سال سے لٹریچر کے پروفیشن میں ہوں، بھانپ لیتی ہوں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ خود کے لیے نہ صحیح تو اس کے لہجے میں کوئی غرور نہ تھا، نہ دوسروں کے لیے حد تک۔ یوں لگتا تھا کہ وہ قلب اور سوچ دونوں میں شفاف ہے۔ نظریں چراتے وہ نیچے دیکھنے لگا۔ 1 منٹ۔ نظریں نیچے رہیں، پھر جھماکے سے ایک بات یاد آئی۔ میں کیوں نظریں جھکائے ہوئے ہوں؟ ایک حسین انکشاف اور ایک یہ فاتر کھڑوس اسلام اپنے خود پسند قول میں دوبارہ لوٹ گیا۔ آپ نے یہ کب سے لکھ رکھا ہے؟ اس بار مصری پاکستانی نے اپنی حیرت چھپائی اور نہ ہی اشتیاق۔ کیا مطلب؟ سپنا نے مسکراتے ہوئے ساتھ رکھی پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی انڈیلا۔ ناخنوں پر بنفشی رنگ کی
نیل پالش لگی تھی. ہر لکھاری یہی سمجھتا ہے کوئی اسے پڑھے گا نہیں. اگر پڑھ لے گا تو مذاق بنائے گا. سپنا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور فاتح اسلام کا دماغ دھک سے اڑا. یہ اتنا شفاف عکس کیوں دکھا رہی تھی؟ 4 سال پہلے اپنی کتاب لکھتے وقت میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی سراہی جاؤں گی، کہ کبھی میری بھی کوئی کتاب بیسٹ سیلر میں بنے گی. پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہلکا سا آگے ہوئی وہ. اور میری قسمت دیکھیں، چاروں کتابیں جو لکھیں چاروں بیسٹ سیلر گئیں. سمندر کی طرف دیکھتے وہ پرانی یادوں میں کھو چکی تھی. آپ یقیناً رومانس ناولز لکھتی ہوں گی. لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا جہاں کب سے ایک ہی سطر لکھی جگمگا رہی تھی. اور اب آپ کہیں گے کہ ایسے ناولز کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اسی لیے بیسٹ سیلر بن جاتی ہیں. یہ لڑکی فاتر کو حیران پر حیران کر رہی تھی. کیسے وہ لفظ بہ لفظ اس کی سوچ کو اونچی آواز میں سناتی. کہنا مشکل ہے مگر فاتر متاثر ہو رہا تھا. پہلی مرتبہ اس عورت نے اس پر ایسا اثر ڈالا تھا. نہیں، میں مائنڈ ریڈر نہیں ہوں، کہا نا ایک رائٹر ہوں بس. فاتح اسلام کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ دبا دبا خوف بھی تھا. بے فکر ہو کر جو لکھا ہے اسے چھپوا دے. فاتر نے شرم سے لال ہوتا چہرہ پھیر لیا تھا. میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہی ہیں. امپوسٹر سنڈروم سارا یہاں ہوتا ہے. دماغ کی طرف اشارہ کیا جو ہمارے یہاں سے نکلے الفاظ کو بے وقت کرواتا ہے. دل کے مقام پر انگلی سے اشارہ کیا. یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، بے دردی سے کہتے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی. وہ بزدل تھا جو ہر میدان کے میں مقابلہ کر سکتا تھا مگر ایک یہ بازی کھیلنے سے بھاگ جاتا تھا. امپوسٹر سنڈرومز کا کوئی علاج نہیں. اس کے بلا جھجک کہنے پر فاتر کو حیرانگی ہوئی. یہ بار بار آتا ہے، بس اسے حاوی نہیں ہونے دیا کرے. سورج کی روشنی انتہائی مدھم سی تھی. سپنا کی بوری جلدی ایک طرف سے روشن سپنا کی بھوری جلد ایک طرف سے روشن تھی. فاتر کی ایک نظر بھوری اور ایک شہد سی دکھ رہی تھی. کوئی کتنی ہی دیر اپنے کام سے خوش رہ سکتا ہے. سوال نہیں تھا، اظہار تھا. فاتر نے اس کی بات کاٹی. مجھے میرے ہاتھوں سے کیا ہر کام متاثر کرتا ہے. کہتے ساتھ اس نے میز سے اپنا لیپ ٹاپ، فون اور والیٹ اٹھایا. میرا ہی دماغ خراب تھا جو تمہاری منطق سننے بیٹھ گیا. بھول گیا تھا میں تم عورتیں ہوتی ہی کوڑ مغز ہو. روم مانوی دنیا میں رہنے والی افسانوی کردار. اس کے لہجے میں جھلکتی نفرت نے سپنا کو لاجواب کر دیا تھا. کوئی ایک لکھاری ہو کر بھی اتنا گھمنڈی ہو سکتا ہے؟ تخلیق کاروں کے تو دل نرم نہیں ہوتے. لمبے لمبے داغ بھرتا وہ شیشے کی دیوار سے آر پار ہو گیا. اس بات سے یکسر انجان دو ہیزل آنکھیں پورا وقت اسی پر جمی تھی. تم بالکل نہیں بدلے فاتر اسلام. چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اس کے علاوہ اب یہ ریگولر ایپیسوڈز انشاءاللہ آئیں گے. جلدی ناول آپ لوگوں کا کمپلیٹ کروا دیا جائے گا. چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.